रब्बा तेरियां बेपरवाहियां, बंदे सौन भुखे ते खोते खान मलाइयां। अली भाई, अगला सवाल है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुआशरे में उमूमन एक जुमला बोला जाता है जुल्म खुदा का, हालांकि ये सराहतन कुफरिया जुमला है। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बाज़ औक़ात हमारे टीवी एंकर्स और पॉलिटिशियंस भी अपने मुखालफिन की बुराई का जिक्र करने से पहले आदतन ये जुमला बोल देते हैं जुल्म खुदा का। नाउज़ बिल्लाह ताला। अली भाई से रिक्वेस्ट है कि इस अखलाकी बुराई पर भी कुछ न कुछ ज़रूर कहें। शुक्रिया। देखें, ये बहुत बड़ा इशू है और सिर्फ इस जुमले के ऊपर नहीं, कई और बातें हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो आम हो चुकी हैं जो सराहतन कुफरिया हैं। स्पेसिफिकली चूंकि इसके ऊपर सवाल हुआ, ये हमारे पंजाब के मुआशरे में तो पंजाबी में ये आम औरतें ये बोल देती हैं जुल्म खुदादा, नाऊज़ु बिल्लाह, जबकि पूरा कुरान इस पर गवाह है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया है अपनी ज़ात के हवाले से, चूँकि अल्लाह ताला ने इंसानियत को अजाब में झोंकना है अपनी नाफरमानी पे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, लिहाजा कुरान में जगह जगह ये बात आई, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, हमने उन पे जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। ये टॉपिक बार बार आता है, यानी अल्लाह ताला को तो ज़ाहिर है पता है कि वो क्या करने वाला है इंसानियत के साथ जो नाफरमान है। तो जब भी नाफरमानियों के अजाब का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको जो हमने दोज़ख में फेंका है इनके अमाल के सबब, हमने इन पे जुल्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, हमारी दावत का इनकार करके, हमारे पैगंबरों की तौहीन करके, हमारी किताबों को पसे पुश डाल के। तो जुल्म के लफ्ज से तो अल्लाह को सख्त नफरत है और अल्लाह ने इसके अगेंस्ट अपने लिए जो वर्ड और सिफ्त चूज की है वो सिफ्त अदल है कि अल्लाह अदल करने वाला है, अल्लाह इंसाफ पर कायम है, इंसाफ पर कायम रहने वाले लोगों को पसंद करने वाला है। उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। तो अल्लाह ताला को तो जुल्म से इंतहाई नफरत है, लिहाजा अल्लाह की तरफ जुल्म की निस्बत करना यह कुफर है। और अगर किसी ने जानबूझ के की और उसे यह पता था ये वो कुफर बोल रहा है तो उसे तजदीद ईमान और तजदीद निकाह भी करनी होगी। अगर वो फिलबदी उसकी जुबान से निकल गया तो तौबा काफी है, कलमा पढ़े और तौबा कर ले। हाँ, इसकी जगह जो असल लफ्ज बोलने वाला है वो है गजब खुदा का। वो तो अल्लाह ताला बार बार कहता है मैं गजब फरमाने वाला हूं। हम सूरतुल फातिहा में भी दुआ क्या मांगते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये गजब का लफ्ज अरबी से है ना, अरबी में गज़ब है और उर्दू में गजब, दाद को हम ज़ाद पढ़ देते हैं। तो ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचाना जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह है। तो ये कहना कि गजब खुदा का, अजाब खुदा का, ये दुरुस्त है, लेकिन जुल्म खुदा का ये लफ्ज गलत है। इसी तरीके से उमूमन किसी के घर के अंदर जवान मौत हो गई तो लोग, खुसूसन जो अपने होशोवास में नहीं रहती हैं औरतें जवान बेटे की मौत के ऊपर, वो तो यहां तक कह देती हैं कि अल्लाह ने साढ़े घर वेख्या सी। अब ये अल्लाह ताला के ऊपर किस तरह का जुमला कसना है, हालांकि मौत का वक्त तो मुकर्रर है। तो मुसलमान कहां के हो? मुसलमान को तो बुनियादी अकीदा है, कुरान में ये मज़मून बार बार आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मजा चखना है। और फिर यहां तक कहा गया कि मौत जब आ जाएगी ना एक लम्हा आगे होगी ना पीछे। तो फिर इस बात के ऊपर अल्लाह ताला से गिला और शिकवा कैसा? कोई बहुत बूढ़ा हो चुका है तो लोग वर्डिक्ट देते हैं, लगता है जी अल्लाह इन्हें भूल ही गया। हाँ, अब अल्लाह की तरफ भूलने की निस्बत करना ये कुफर है। निस्यान एक ऐब है ना, ये अल्लाह के साथ मंसूब किया जा सकता है? अल्लाह भूल ही गया, नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं। कुरान में ये जो आया ना सूरे अल हश्र के अंदर कि जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल होते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने नफ्सों को उनके नफ्स से भुला देता है। या इसी तरीके से अल्लाह ताला दोज़ख में जब दोस्तियों को फेंकेगा, कुरान पाक में मजमून कई जगह आया, तो अल्लाह ताला कहेगा कि आज हम तुम्हें उसी तरह भूल जाएंगे जिस तरह तुम दुनिया में हमें भूल गए थे। तो यहां भूलने से मुराद उर्दू में तर्जमा जो किया जाता है वो गलत है। इसमें आला हज़रत ने तर्जमा ठीक किया है कि हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है जिस तरह तुमने दुनिया में हमें छोड़ रखा था, यानी हमारे तरफ मुतवज्जे नहीं थे। तो वहां भूलना अपने लुगत के मानों में नहीं,
اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں احادیث میں آتا ہے لوگوں کی ڈھیروں نیکیاں قیامت والے دن لائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ریاکاری کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ ختم۔ فرشتوں نے تو وہ لکھ لی ہوئی ہوں گی، فرشتے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو علم الغیب نہیں ہے۔ سر صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو قرآن کے لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جو ہے وہ اتنی دولت دی تھی، اس کے بدلے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا مال تیری راہ میں خرچ کیا، اور فرشتوں نے وہ نامہ مال میں لکھی ہوئی ہوں گی نیکی۔ اللہ فرمائے گا تو نے صرف اس لیے کی کہ لوگ تجھے نیک کہیں، اور تجھے دنیا میں لوگوں نے نیک کہہ لیا، اب ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اونا منہ کر کے دوزخ میں۔ شہید سے اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا یا اللہ جان تو دے دی اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ یار اللہ کتنا غیرت مند ہے، ایک بندے نے جان بھی دے دی ہے نا، ذرا سا اس میں یہ چیز داخل ہوئی ہے نا، اللہ نے کہا کوئی نہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ پھر صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک قاری کو بلائے گا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن سکھایا لوگوں کو، تو نے مجھے یہ دولت دی تھی، تو اللہ نے فرمایا اس لیے تو کرتا رہا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ، بڑا قاری ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے، تجھے اجر مل چکا ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ جو شکلوں سے اور بڑی خوبصورت نورانی شکلیں بنا بنا کے، اور یار وہ اللہ کے بندوں آپ کسی غیر مسلم کو بھی جو ہے نا 4 دن اے سی والے کمرے میں رکھ کے خوبصورت سی داڑھی رکھوا کے تو پیاری سی پگڑی باندھ دیں نا، وہ بھی نورانی نظر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اللہ کے لیے شکلیں کوئی میٹر نہیں کرتی، کوئی شکلیں تو اس نے خود بنائی ہیں، کسی کو سفید رنگت دی، کسی کو کالی دی، کسی کے ہونٹ موٹے بنائے، کسی کے باریک بنائے، کسی کا ناک موٹا بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی ہمارے سب کانٹیننٹ کی ڈاکٹرن میں خوبصورت تو نہیں ہو سکتے، یہاں تو باریک ہونٹوں والے کو، پتلی ناک والے کو اور صاف رنگت والے کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے، حبشی میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہم لوگوں نے کرائٹیریا بالکل کوئی اور بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک بالشت رہ جاتا ہے، اور اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ دوزخ کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ، استغفر اللہ تو بولے۔ تو یہ اس طرح کے کلمات نکالنے سے ایسا ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ انسان اپنی زبان کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے۔ خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں آپ مذاق بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے نا کہ وہ منافقین جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، اگر کوئی کاؤنٹر کوشچن ہو جاتا تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے اتنا سخت فتویٰ دیا، کیا اللہ اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان سے مذاق کرو؟ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں غزوہ تبوک کے اوپر نہ لے کے جائیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ وہاں پہ وہ شام کی عورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں کے معاملے میں ویسے ہی بڑے کمزور ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا تم فتنے میں وہاں پہنچے بغیر ہی پڑ چکے، اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ آج نبی علیہ السلام کی جان سے بڑھ کر کوئی اور تمہیں چیز ہونی چاہیے تھی، اپنی جانیں ان کے لیے نچھاور کرتے، تو فتنے میں تم پڑ چکے کہ تم نے اپنی جانوں کو رسول اللہ کے اوپر ترجیح دے دی ہے، وہاں جا کے کیا فتنے میں تم نے پڑھنا ہے۔ ہمارے ٹی وی اینکرز بھی اور ریلیجس سو کالڈ اسکالر ماڈرن
بعض اوقات اسلام کے معاملات کے اندر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جہالت ہی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ بعض اوقات انٹینشنلی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان انٹینشنلی بھی۔ یہ پچھلے دنوں اسلامی سزاؤں کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب کا جو ایک کالم انہوں نے لکھا تھا، میں نے اس کے اوپر ریکارڈنگ کروا دی تھی، کئی لوگوں تک ماشاءاللہ وہ پہنچی ہے کہ یار احتیاط سے اپنی زبان کو استعمال کریں، اسلام کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس میں جو ہے نا وہ کفر کا پہلو نکلا ہے۔ تو یہ ظلم خدا کا بولنا یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اکثر آپ پنجابی میں محاورہ سنتے ہیں، اردو میں بولا جاتا ہے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ میں پھر سورہ توبہ کی وہ آیت کوٹ کروں گا کہ اللہ اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم مذاق کے طور پہ ان کے لیے الفاظ استعمال کرو۔ اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے میری انتڑیاں قل هو اللہ پڑھ رہی ہیں، کوئی اور الفاظ استعمال کر دیں آپ، نہ دین کے معاملات کو بیچ میں لے کے آئیں۔ پیٹ پوجا کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے کئی ایک گانے ہیں جو ہمارے نوجوان گنگنا رہے ہوتے ہیں اور ان میں کلمات کفر موجود ہوتے ہیں۔ اب مجھے وہ گانے آتے نہیں ہیں، کبھی کبھار کبھی میرے کان میں پڑ جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کیا الفاظ ہیں، اور لوگ گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ اس کی وجہ سے ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ کبھی محبوب کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں سجدہ کریں تجھے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرے خیال ایک عام مسلمان فوراً جج کر سکتا ہے کہ یہ کلمات کفر ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا نہیں جی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے، سر یہ نیت والے مسئلے جو ہیں خدا کے لیے ان کو ختم کریں۔ فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، جو آپ الفاظ بولیں گے آپ اس فتوے کی زد میں آئیں گے، لہٰذا اپنی زبان کو سنبھال کے بولا کریں، چاہے کوئی ٹی وی اینکر ہے یا کوئی اور بندہ ہے، کوئی صحافی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے، اور پولیٹیشنز یہ کبھی بھی اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں ظلم خدا کا، نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے بولنا ہے تو غضب خدا کا کہیں، ظلم خدا کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اور جنہوں نے پہلے کہہ چکے اللہ سے توبہ کریں، اور کبھی زبان سے نکل جائے بعد میں ایڈیٹنگ کر کے بیچ میں سے نکال دیں، آپ توبہ کریں اور اپنی پریکٹس کریں، بولنے سے پہلے تول لیں اس طرح کے الفاظ کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی، ادروائز مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ۔